बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पोर्ट्स 360। मैं हूं आपका मेज़बान अहमद नवाज़। हमेशा की तरह आपके लिए लेकर आए हैं स्पोर्ट्स की दुनिया से जुड़ी तमाम खबरें। आज सबसे पहले आपसे बात करेंगे पाकिस्तान बामुकाबला वेस्ट इंडीज़, पहला टेस्ट मैच और 3 रोज़ का खेल बहुत ही ज़बरदस्त रहा है। आई थिंक अब तक हम ये नहीं कह सकते किस टीम ने बाकायदा तौर पर डोमिनेट किया। जहाँ पर पाकिस्तान अच्छी बॉलिंग करने में कामयाब रहा पहली इनिंग्स में, लगा ये कि शायद ये ऐसा टोटल है जिसको हम आराम से ईजिली फर्स्ट इनिंग्स में लीड ले लेंगे। और फिर पाकिस्तान की जब बारी शुरू हुई तो तब भी ऐसा ही लगा कि एक आध विकेट तो ज़रूर गिर गई, लेकिन शान मसूद और सलमान अली आगा की जो पार्टनरशिप चल रही थी, लगता यही था कि पाकिस्तान 100-150 रन की लीड लेने में कामयाब रहेगा। शान मसूद 109 रन बनाने में भी कामयाब रहे, सेंचुरी कर दी। लेकिन उसके बाद एक बार फिर से वो जो कोलैप्स का लफ्ज़ है उससे दोबारा हम आशना हुए और एकदम से वो कोलैप्स नज़र आया। 7 विकेटें एक एक करके गिरती चली गई और क्या ज़बरदस्त बॉलिंग की, ख़ास तौर पर ग्रीव्स ने, जिन्होंने ना सिर्फ 5 विकेटें ले ली, 5 मेडन कर दिए, और उसके साथ साथ जोसेफ ने। तो बहुत ही ज़बरदस्त स्पेल रहा वेस्ट इंडीज़ का, और वहाँ से लगा कि शायद ये जो 20-25 रन की लीड उनको हम दे बैठे हैं, वहाँ से अब शायद मैच का पासा जो है वो पलट जाएगा और हमारे हाथ से निकल जाएगा। लेकिन रिप्लाई में पाकिस्तान ने फिर बहुत शानदार बॉलिंग का मुजाहरा किया। वेस्ट इंडीज़ थोड़ा सा ज़रा शेकी नज़र आए, वहाँ पर फिर कोलैप्स हो गया और लगा ये कि शायद हम मैच में वापस आ जाएंगे। लेकिन केमार रोच ने कुछ जो रन्स, कीमती रन्स नीचे से आके कर दिए हैं, मुझे लगता है वो बड़े कारआमद साबित हो सकते हैं वेस्ट इंडीज़ के लिए। तो इस बारे में ज़रूर हम गुफ्तगू करेंगे। तमाम तर मैच अब तक जितना हो चुका है और जितना रहता है उसका सारा अहवाल आपको बताएंगे। उसके बाद आपसे बात करेंगे पाकिस्तान और श्रीलंकन वुमेंस टीम के दरमियान जो सीरीज़ का आखिरी और फैसला कुन वनडे इंटरनेशनल खेला जा रहा है, उसकी तमाम तर तफसीलात आपको देंगे। आपको लेटेस्ट स्कोर से भी अपडेट करेंगे और डेफिनेटली आई थिंक सीरीज़ डिसाइडर है, तो इस बारे में ज़रूर बात करेंगे। पाकिस्तान की जो टीम है वो एक बैटिंग कोलैप्स का शिकार हुई। यहाँ पर फातिमा सना ने एक अच्छी इनिंग ज़रूर खेली, लेकिन बहुत ही मायूस कुन रहा। 187 ऑल आउट एंड नॉट इवन कंप्लीटिंग देयर ओवर्स एज वेल। अगर आप पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप की बात करें तो एक बार फिर से वही कोलैप्स है। गुल फिरोज़ा 40 रन करने में कामयाब रही, मुनीबा अली ने 34 किए, नाजिया अलवी 30 और फातिमा सना 41। उसके अलावा कोई भी ऐसी पार्टनरशिप नहीं बन सकी और 40 ओवर्स में ही ये टीम जो है वो ढेर हो गई। जवाब में अगर श्रीलंका की बात करें तो उनको तकरीबन 30 ओवर्स में मजीद 90 रन दरकार हैं और उनके पास 8 विकेटें अब तक पड़ी हैं। तकरीबन 100 रन होने वाले हैं 20 ओवर्स में और बहुत ही अच्छी पार्टनरशिप जो है उनकी अब तक जारी है। तो लगता यही है कि ये सीरीज़ और मैच शायद हमारे हाथ से निकल चुका है, तो इस बारे में ज़रूर आपको बताना था। उसके बाद आपको बताएंगे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो एक नया टूर्नामेंट मुतारिफ कराया है वनडे क्रिकेट के लिए, जिसको एक एलीट टूर्नामेंट कहा जा रहा है, और टीम्स का भी ऐलान कर दिया गया है। और अगस्त के महीने में ये टूर्नामेंट जो खेला जाएगा, इसकी बाकायदा तौर पर जो एक हिकमत अमली है वो ये है कि इसमें से आपने वर्ल्ड कप की जो तैयारी है उसको मद्देनज़र रखते हुए प्लेयर्स को तैयार करना है, तो इस बारे में भी ज़रूर हम आपको आगाह करेंगे। उसके बाद आपको ये भी बताएंगे कि स्क्वाश में पाकिस्तान की बड़ी ज़बरदस्त कामयाबी रही है। टीम स्क्वाश इवेंट की बात करें तो वहाँ पर पाकिस्तान ने ज़बरदस्त मुकाबले के बाद अब नॉकआउट मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया है। पाकिस्तान की दूसरी एक कंसेक्यूटिव बर्तरी थी और बहुत ही ज़बरदस्त आउटलुक अब तक रहा है। उसके बाद आपको बताएंगे जनूबी कोरिया की हॉकी टीम जो कि पाकिस्तान पहुँच चुकी है। पाकिस्तान हॉकी टीम के साथ इनकी एक सीरीज़ खेली जाएगी और 30 अगस्त को ये जो है सीरीज़ का पहला मैच है वो खेला जाना है। उसके बाद आपको बताएंगे ऑल पाकिस्तान इंटर क्लब बास्केटबॉल टूर्नामेंट, जिसका इनेकाद 29 जुलाई से इस्लामाबाद में किया जा रहा है और मुल्क भर से क्लब टीम्स जो हैं वो इस नेशनल टूर्नामेंट में शिरकत करेंगी। और उसके बाद आपको एक अपडेट कॉमनवेल्थ गेम्स से भी देंगे, जहाँ पर पाकिस्तान के आज कुछ एथलीट्स आपको मुकाबलों में नजर आएंगे, जिसमें हमजा आसिफ स्विमिंग के मुकाबले में हमें नजर आ रहे हैं, एथलेटिक्स में मोहम्मद इस्माइल और बॉक्सिंग में पाकिस्तान की फातिमा जहरा का मुकाबला जो है वो न्यूजीलैंड की जॉर्डन विल्सन से है। तो ये 3 आज के मुकाबले शेड्यूल हैं और हम यही उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर हमारे लिए कुछ अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करने के लिए हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहे हैं। सबसे पहले हमें ज्वाइन करें हमारे साथी एंकर और एक्सपर्ट जनाब सईद मोहम्मद अवैस। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। साथ ही साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं हमारे आज के क्रिकेट एक्सपर्ट एंड ऑल्सो कमेंटेटर हिमसेल्फ एज वेल, जनाब अहमद हमाद साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं अहमद भाई आप? थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। और हमें ज्वाइन कर रहे हैं हमारे आज के स्पोर्ट्स एक्सपर्ट एंड क्रिकेट एक्सपर्ट एज वेल, एंड आई थिंक हम बड़ी डिटेल में इनसे वेस्ट इंडीज़ की भी बात करेंगे कि क्या ऐसा है उनके फास्ट बॉलर्स में कि आउट ऑफ नोवेयर उन्होंने ऐसा स्पेल कर दिया, या फिर से वही कोलैप्स का जो लफ्ज़ है वो चलता आ रहा है। हमें ज्वाइन करें रिजवान हैदर साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं रिजवान भाई आप? थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। सईद मोहम्मद अवैस, बड़ा मज़े का टेस्ट मैच रहा है। आई थिंक इंटरेस्ट काफ़ी था, कंपैरेटिव भी नज़र आया, दोनों एंड पे कोलैप्स हो गया तो शायद और इंटरेस्ट बन गया मैच में। लेकिन आई थिंक पाकिस्तान को लीड तो लेनी चाहिए थी। हम पहले भी शो से पहले ये बात कर रहे थे कि शायद 100-150 रन की लीड बनती थी आपकी इस पिच के ऊपर। अब एक तो अगर इस विकेट की बात करें, बहुत ज़्यादा इस पर बात हो रही थी। ब्रेन लारा की विकेट ज़्यादा स्पेसिफिकली आपको इतना ज़्यादा इसके अंदर पेस बैटरी के लिए ज़्यादा सपोर्ट नज़र नहीं आता, लेकिन नज़र आया जब ग्रेविस की आप बात करें, जिन्होंने सलमान अली आगा को आउट भी किया, वो जो स्विंग उनको मिला, और ख़ास करके जब आप हिट द डेक हार्ड की बात करते हैं तो पेसर्स के लिए कुछ ना कुछ इस विकेट पे है।
شمائر جوزف اور گریوس کا جو اوور تھا خاص کر کے ان دونوں کو اگر میں کمپیئر کروں اٹ واز ٹیسٹ فار دا پاکستان. خاص کر کے آپ ٹیل کی بات جب کرتے ہیں تو آپ کا ٹیل تھوڑا سا آپ کو نظر آیا کہ اسٹرگل کرتے ہوئے. بابر اعظم ابھی آفیر بھی ہم لوگ بات ہی کر رہے تھے بابر اعظم ورسز شان مسعود, کیونکہ یہ ٹاک آف دا ٹاؤن ہے صبح سے اگر آپ دیکھیں تو. بابر کا وہ جو ایک ٹھیک ہے پہلا ٹیسٹ ہے, آپ تھوڑا سا تگڑے ہو کے آئے ہو کیونکہ آپ پشاور زلمی کے کپتان تھے, وہ الگ معاملات ہے, لیکن سٹل آپ کے پاس ایٹ لیسٹ کچھ چیز تھی جو آپ جیت کے آپ آئے تو آپ کے پاس ایک حوصلہ ملتا ہے آپ کو. پھر بیک اپ کی بات کریں, مصباح بیٹھے ہوئے ہیں ڈگ آؤٹ میں وہاں پشاور زلمی کے لیے, تو بیک اپ آپ کو نظر آتا ہے. کپتانی کے اندر آج کچھ اچھی چیزیں بھی آپ کو نظر آئی, چاہے ان کی کیچ کی بات کریں, ہاں وہ لیفٹ آرم اسپنر ورسز بابر اعظم, وہ جو لو سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ جو چیز ہے اس کے اندر کہیں نہ کہیں آپ کو اسٹرگل سٹل بابر اعظم آپ کو نظر آتے ہیں. شان مسعود کا ایشو یہ تھا کہ فار می, میں پھر بات کرتا ہوں, جب آپ ورلڈ کپ 2022 تھا جس میں ہم فائنل میں پہنچے تھے, انگلینڈ سے ہمیں شکست ہوئی تھی آسٹریلیا کے اندر, ہی واز اے لیڈنگ رن اسکورر. میں T20 کی بات کر رہا ہوں کیونکہ ان کو زیادہ T20 میں بات نہیں ان کی ہوتی. ملتان کے لیے بھی لیڈنگ رن اسکورر وہ ضرور رہے. جس وقت وہ کپتان تھے اس وقت اتنی فلکچویشن چینجز ہو رہی تھی پاکستان ٹیم کے اندر. آئی نو کہ وہ جسٹیفائی وہ اپنی پرفارمنس بھی نہیں کر پائے تھے جس وجہ سے ان کو اتارا گیا, لیکن بہت زیادہ چینجز ہو رہی تھی اس وقت. تو وہ صورتحال ایسی تھی کہ کوئی بھی کپتان ہوتا وہ انڈر پریشر آپ کے لیے ہوتا. بابر کا فائدہ یہ ہے کہ وہ ایک ٹورنامنٹ جیت کے یہاں پر ایسا کپتان آ رہے ہیں, پھر 2 سال کا گیپ, انہوں نے خود ایک سٹیٹمنٹ دی کہ جی میں بہت زیادہ سٹرونگ ہو چکا ہوں. ہم نے تب بھی بات کی تھی میں نے سنا نے کہ اس ٹورنامنٹ کے اندر جو ابھی ویسٹ انڈیز کا ہے اور انگلینڈ کا, آپ کو بہت سی چیزیں ایکسپوز کا الفاظ یوز کروں یا بہت سی چیزیں آپ کو کلیئر ہو جائیں گی کتنا امپاور ان کو کیا گیا ہے. کیونکہ اس وقت اظہر محمود جو پشاور زلمی کے جو کوچ تھے وہ میرے ساتھ شو کر رہے تھے ایک چینل کے اوپر, تو جب سٹارٹ نہیں ہوا پی ایس ایل یہی بات ہو رہی تھی, وہاں پر ایک بات کلیئر جو مجھے سمجھ آئی کہ ان کو امپاور کس سینس میں کیا گیا ہے. ہیڈ کوچ نے کہا کہ میں ہیڈ کوچ ہوں, یو آر دا کیپٹن, یو نیڈ ٹو لیڈ فرام دا فرنٹ, باقی مینجمنٹ کو میں جواب دوں, آپ جواب دینی, آپ نے مجھے جواب دینا ہے. یہ بڑا کلیئر ایک میسج تھا. تو کتنا کلیئر یہاں پر دیا گیا ہے وہ ایک الگ چیز ہے, لیکن آفٹر آل پاکستان کی اچھی پرفارمنس تھی. صرف مجھے اس چیز کا ہے کہ اللہ کرے کہ ہم 200 سے نیچے ان کو آؤٹ کریں, کیونکہ ہماری جو ہسٹری ہے چوتھی اننگز کے اندر جب ہم چیز کرنے جاتے ہیں, پاکستان مڈل آرڈر ابھی بھی آپ کا سٹرگل کرتا ہوا آپ کو نظر آیا. شان نے بہت اچھا پرفارم کیا, امام نے بہت اچھا کیا, اللہ کرے اذان جو ان سے وہ بھی اچھا آپ کے لیے پرفارم کرے. اسٹیو مڈل آرڈر کے اندر مجھے تھوڑا سا کنسرن بالکل ایسے ہی ہے. آپ جو کپتان کو امپاور کرنے کی بات کر رہے ہیں, سرفراز کا یہ امتحان ہے, دوسری سیریز ہے بطور کوچ, تو اوبیسلی ان پہ تو ہم اتنا کامنٹ نہیں کر سکتے. نہ میں جو باتیں گزر چکی ہیں شان مسعود کی ان پہ کوئی بات کروں گا, لیکن یہ میں آپ کو پورے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ میرے ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ اس پلینگ 11 میں بابر اعظم کا پورا رول تھا, اور ان کی مرضی کی پلینگ 11 ان کو دی گئی, جیسا کہ ہونا چاہیے. ہم نے ہمیشہ کہا کہ کپتان کی مرضی ہونی چاہیے. تو ایک چیز تو بڑی کلیئر کٹ ہے کہ بابر کو وہ پوری اتھارٹی دی گئی ہے سلیکشن پالیسی میں اور پلینگ 11 تشکیل دینے میں بھی. دیٹ بینگ سیڈ, احمد بھائی اب تک 3 دن کا جو کھیل ہے اس کا کیا انالیسس رہا, کہ آپ بھی اگری کرتے ہیں کہ لیڈ لینی چاہیے تھی, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ایز اے فاسٹ بالر یور سیلف مزہ تو بڑا آتا ہے جب اتنی وکٹس گر رہی ہوں اور سلپ کارڈن ان پلے ہو, بٹ آئی تھنک اوور آل تھوڑا سا بیلنس ضرور نظر آیا. مزہ کیا آتا ہے, دل کرتا ہے کہ اس وقت بال لیں اور جا کے وہاں پہ بال کرنا شروع کریں, کیونکہ آف دا پچ جو لیٹرل موومنٹ ہے وہ لٹرلی ان پلیبل ہے. آپ کو صرف ڈسپلن ہونا تھا. جس ٹیم کے بھی بالر نے, آپ عباس ایز وی آل نو کہ ایک چینل میں بال کرتے ہیں, اسی طرح خرم شہزاد اور محمد علی, یہ تینوں ایک اس پچ کے لیے آئیڈیل بالنگ لائن اپ ہے پاکستان کی, اور میں چاہوں گا یہی بالنگ لائن اپ انگلینڈ میں بھی ہو جہاں پہ ہمیں پتہ ہے کنڈیشن بالکل سملر ہوتی ہے. لیکن ایڈوانٹیج کی جب بات کریں, ہم نے ٹھیک ہے وہ بھی 194 for 4 تھے, پھر آ کر ہم نے ان کی باقی 6 وکٹیں لی تو 311, لیکن 100 اوورز آلموسٹ انہوں نے بیٹنگ کی. 100 اوورز ٹیسٹ کرکٹ میں جو بھی ٹیم آج کے ایرا میں بیٹنگ کرتی ہے تو کم از کم 450 پہ لگاتی ہے. تو آپ کریڈٹ دیتے ہیں پاکستان کی بالنگ کو کہ 300 پہ آپ نے ریسٹرکٹ کر لیا. 3 کی اکانومی بہت اچھی, اگر تینوں بالرز کی اکانومی ماں سوائے عامر جمال کے, تو آپ کو ڈسپلن بالنگ نظر آتی ہے. چلیں ایک اننگ ہوگی, اب آپ جب بیٹنگ کرنے آئے ہیں, پہلی وکٹ گر گئی, سیٹ بیک ہو گیا, پھر 155 کی سیکنڈ وکٹ کی پارٹنرشپ. امام الحق ایز کمپیئر ٹو شان مسعود مجھے زیادہ اچھا کھیلتے ہوئے, کیونکہ شان مسعود دیکھیں ایگریشن اور ڈیفنس میں بڑا اچھا ایک بیلنس ہونا چاہیے. شان مسعود انٹینٹ کے ساتھ کھیلتے ہوئے نظر آئے, لیکن وہ ہر بال پہ لگ رہا تھا کہیں نہ کہیں وہ آؤٹ ہو جائیں گے. وہ جو ایریا ہے فرام تھرڈ سلپ ٹو پوائنٹ, یہاں پہ کتنے فلیش انہوں نے کیے, لک واز آن ہز سائڈ کہ وہ سارے گیپ میں جاتے رہے اور ان کو چوکے. ایٹ ون مومنٹ مجھے لگا کہ شاید اگر 2 پوائنٹ اور گلی ہوں تو شاید شان آؤٹ ہو جائیں گے. بالکل ہو سکتے تھے. تو وہاں پہ ان کے کیپٹن کے آپ کو نظر آتی کہ اسٹریٹجی ٹھیک نہیں تھی, کہ رنز لیک ہو رہے تھے, وہ پلگ ان نہیں کر پائے اس گیپ کو, یا پیچھے بھی ایک فیلڈر نہیں لیا کہ کم از کم چوکے تو روک لیں رنز کے فلو کو. اور پاکستان کو کھلے چوکے مل رہے تھے, اور پاکستان کا اسکور بورڈ ایک موقع پہ 5 کی رن ریٹ سے جا رہا تھا. اس کا فائدہ یہ ہو رہا تھا کہ جو ڈگ آؤٹ میں بیٹھے تھے انہیں نظر آ رہا تھا
کہ کیا کس طرح کھیلنا ہے. ایک بیٹسمین امام الحق آرام سے بیٹنگ کرتے ہوئے دکھا رہا ہو, ایک بیٹسمین جو شارٹ کھیل رہے کہ اس پچ پہ اگر آپ زیادہ ڈیفینسو ہو جائیں گے تو آپ آؤٹ ہو جائیں گے کسی بھی بال پہ. ایک ہی بال ایسا پڑے گا جو آپ کے لیے ان پلیبل ہو. تو بہتر یہ ہے کہ آپ وہ کہتے ہیں نا ہینڈ آئی کوآرڈینیشن بڑا اچھا ہونا چاہیے. جو آپ کے رینج میں بال نظر آئے تو آپ جائیں شاٹ کے لیے, کیونکہ ٹیسٹ میچ کی فیلڈ تو کھلی ہوئی ہے. آپ نے اگر سامنے کھیل دیا تو آپ کو چوکا ملے گا. اور اس کا فائدہ یہ ہوا کہ پاکستان ور 199 for 3, اور یہاں بھی یہ سوچا جا رہا تھا کہ ابھی 112 رن چاہیے. پاکستان یہاں پہ 150 رنز کی لیڈ لے گا تو میچ پاکستان کا ہو سکتا ہے. انفارچونیٹلی فرام 244 for 4 پاکستان لاس میچ. میں کہوں گا کہ یہاں پہ کیونکہ جس طرح وکٹس گری ہیں وہ نہیں نظر آ رہا تھا کہ پاکستان کے کوئی بیٹسمین, اور یہ آف لیٹ یہی نظر آتا ہے کہ پاکستان ٹیسٹ کرکٹ میں زیادہ تر ٹیمز کے خلاف پہلی اننگ میں 450-500 رن کرتا ہے اور دوسری اننگ میں بالکل آپ کو پتا ہے 150 رن. تو یہاں پہ تمام بیٹنگ لائن اپ کی عامر جمال کو کھلایا اسی لیے گیا کہ ہم اپنی بیٹنگ کو تھوڑا ڈیپ کریں گے, لیکن عامر جمال بالکل ایٹ سی نظر آئے بیٹنگ کرتے ہوئے. اس کے علاوہ عثمان جن کو ڈیبیو کرایا گیا, مجھے ان کی بھی آج اس گیم میں شاید پچ بالکل بھی ان کو سپورٹ نہیں کری تھی, ان کی بھی یوٹیلیٹی نظر نہیں آئی. بہتر ہوتا کہ پاکستان اس اسکواڈ میں علی رضا, دیکھیں ہم ایک پیس مس کر رہے ہیں. ناہید رانا کی جو پرفارمنس تھی پاکستان کے اگینسٹ, ایسی پچ پہ اگر علی رضا ہوتا تو وہ زیادہ ڈسٹرکٹیو ہوتا. ہمیں عامر جمال کو بھی ہم باہر بٹھا سکتے تھے, کیونکہ نظر آ رہا ہے کہ پراپر بیٹسمین جو ہے ریکگنائز بیٹسمین, ان سے بھی بیٹنگ نہیں ہو رہی. عامر جمال نے کتنے دیکھیں میں تو ابھی تک یہ سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اتنی ریلکٹنس کیوں ہے. ہم نے کوشش کی کہ کچھ اندازہ لگایا جائے, ایون کہ عاقب جاوید کی بھی کچھ باتوں سے اینالائز ہوا, وہ شاید یہی پریسیڈنٹ رکھا جاتا ہے کہ ہی از ناٹ فٹ اور سوٹڈ فار دس فارمیٹ. جبکہ آئی گو اباؤٹ 2 years بیک جہاں پر سیالکوٹ چیمپئن بنا اور اس میں کلیدی کردار جو ہے وہ علی رضا نے ادا کیا تھا. اور میری سابق کریکٹر اور پاکستان کے آئی تھنک دنیا کے سب سے تیز ترین بالر شعیب اختر سے بڑی ڈیٹیل میں گفتگو ہوئی تھی کہ میں نے بھی یہی بات کی کہ تھوڑے سے وہ فریجائل ہیں. تو انہوں نے کہا کہ, اور جو کہ آئی تھنک میکس اے لاٹ آف سینس, کیونکہ ہی از بن دا موسٹ انجری پرون بالر ان دا ورلڈ. تو انہوں نے کہا کہ جو فاسٹ بالر کی جو پیک ہے وہ وہی پیک ہے جو 17 سے لے کے 23-24 سال تک. انہوں نے کہا اس میں آپ نے جتنا اس کو کھلانا ہے کھلا دیں, اس کے بعد جب وہ انجرڈ ہو گیا تو وہ پھر پیس واپس نہیں آئے گا اس کا. اور عاقب جاوید کی وہی بات کہ جو پاکستان کے بالرز کی پیس ہے, جو ڈکلائن ہے پیس میں, تو اس کا آنسر آپ کے پاس موجود تھا. آپ کھلا لیتے, گیمبل لیتے. اگر انجری ہوتی تو دیکھا جاتا یار, لیکن اگر اس کا یہی ٹائم ہے, جیسا شعیب اختر سارے فاسٹ بالر کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ ایج ہے کہ جہاں آپ اس سے میکسیمم اینڈ وہ کہتے ہیں یو لرن آن دا جاب. آپ چھوٹے اسپیل کرو گے, بڑا اسپیل کرو گے, آپ سیکھو گے کہ میں نے باڈی کس طرح. تو پاکستان نے شاید مس کر دیا اسکواڈ میں ان کو نہ پک کر کے. میرے خیال سے ان کو اسکواڈ میں ہونا چاہیے تھا, اور یہ دونوں ٹیسٹ میچز ان کو بھی کھیلنا. ڈیفینیٹلی. رضوان کیا اندازہ جو ہے وہ آپ نے لگایا اوور آل اس پچ کا, کیونکہ لگا تو پہلے یہی کہ انیشلی شاید دیر ایگزسٹس اے بیلنس. احمد بھائی کی ایک بات سے تو میں ایگری کروں گا, امام جب بھی کھیلتے ہیں بڑے کلینکل نظر آتے ہیں. آئی وش ہی وڈ ہیو گاٹن اے بگ اسکور, لیکن آئی تھنک اگر شان کی ایک اننگز جو ہے اس نے پاکستان کو بہت مدد دے دی, کیونکہ اگر اس کے بغیر یہ کلیپس ہوتا تو شاید پھر کہیں فالو آن والی صورتحال نہ آ جاتی ہمارے پہ. نہیں, کلینکل تو میرا خیال ہے منصور اختر بھی بڑا کھیلتے تھے, لیکن ہمیں اینڈ آؤٹ وڈ بھی چاہیے ہوتی ہے. اچھا سب سے پہلے تو جس پہ ہم نے ابھی تک بات نہیں کی وہ یہ کہ بڑا ہی کانٹے کا مقابلہ ہو رہا ہے باٹم آف دا 2 ٹیمز کے درمیان. جو مطلب آپ امیجن کریں 9 ٹیمیں ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ کھیل رہی ہیں, ایک 8ویں پہ ویسٹ انڈیز ہے اور لاسٹ پہ ہم ہیں, which is a sad truth, sad reality and a sad play. تھرڈ سائیکل آف ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ ہو گیا, اور پاکستان جو ایک زمانے میں ٹاپ آف دا لائن ٹیم ہوتی تھی ہیز ناٹ بین ایبل ٹو ایون کمپیٹ فار دا ٹاپ 2 slots. ایک تو ہوتا ہے نا کہ آپ فائنل میں آ کے ہار رہے ہو, ہم تو کو 4th 5th بھی نہیں فنش کر سکے. سو مجھے تو یہ بیسیکلی سمجھ آتی ہے کہ ٹیسٹ کرکٹ کی امپورٹنس ان پاکستان, ویسٹ انڈیز, ان جگہوں پہ ختم ہو چکی ہے. اب ٹیسٹ میچز کی امپورٹنس رہ گئی ہے آسٹریلیا, نیوزی لینڈ, انگلینڈ اینڈ مے بی ساؤتھ افریقہ, انڈیا آف کورس. تو which is very sad, کیونکہ اصل کرکٹ یہی ہے جو T20 ہم آف دی ایئر بات بھی ہو رہی تھی کہ T20 نے بیڑا گرک کر دیا. تو وی آر دا موسٹ, ہم وہ ٹیم ہیں جو سب سے زیادہ سفر کر رہے ہیں اس چیز کے ساتھ. جہاں تک یہ جو ہے نا, یہ پچ بڑی ڈیفیکلٹ پچ ہے, یہ اس گراؤنڈ پہ پہلا ٹیسٹ میچ ہو رہا ہے. سو وی ہیو ٹو سی کہ یہ بیسیکلی رسپونڈ کیسے کرتی ہے. اور آپ نے یہ دیکھا کہ جو بیٹسمین پھنس کے کھڑا رہا ہے, حوج ہو گئے, امام ہو گئے, تو وہ آپ کو وکٹ پہ کھڑا رہنا پڑتا ہے اس وکٹ پہ. اٹ از ناٹ اے فری فلوئنگ وکٹ, جس طرح شان واز ویری لکی, جس طرح بتایا بھائی نے, احمد بھائی نے, کہ یار اس کی جو صحیح والی شاٹیں ماری ہے نا, اٹ واز ٹو فلیشی. اور اپیش, اور آپ جس طرح آپ نے بھی بتایا کہ پوائنٹ آف کور بھی لے لیتے تو مشکل ہو جاتا. سو بیسیکلی اب یہاں پہ, اور وہ دیٹ کلیپس واز انیویٹیبل جو پاکستان کا نا 240 پہ 3 آؤٹ ہے اور وہ 290 پہ سارے, وہ تو ہمیں اندازہ تھا
ہسٹوریکلی بھی کہ پچھلے 25 سال سے ہم یہی کرتے آ رہے ہیں جب ذرا پریشر لیتے ہیں. دا پرابلم رائٹ ناؤ از کہ بولنگ نے تو اپنا کردار ادا کر دیا, کیونکہ ان وکٹ پہ بال رک کے آ رہی ہے, تھوڑا سا باؤنس ایک دم زیادہ بھی کر جاتی ہے, جس طرح وہ عباس نے بھی آؤٹ کیے ایک دو, اور آؤٹ سائڈ دی آف اسٹمپ بھی تھوڑی سی لیٹرل موومنٹ مل رہی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت آپ نے ان کو 7 تو آؤٹ کر دیا, 150 اگین از ویری ٹف ٹوٹل فار پاکستان. لیکن ایک چیز جو آئیڈینٹیفائی ہوگی, کیونکہ احمد بھائی نے بھی وہ کہا, آئی تھنک دا کی جو ویسٹ انڈیز کہاں سے کل میچ کو بدلنے میں کامیاب رہا کہ بولرز وہی تھے, وہی سیم پیس ٹریجیکٹری سے بول کر رہے تھے. آئی تھنک وہ دے کیم رائٹ کلوز ٹو دا اسٹمپس. آئی واز ٹاکنگ ٹو فرسٹ کلاس کرکٹر کل جن سے میری بات ہو رہی تھی, انہوں نے بھی یہی آئیڈینٹیفائی کیا. انہوں نے کہا اس پچ پہ آپ کو کلوز ٹو دا وکٹس ہی آنا پڑے گا. تو وہ پھر, اور ایک اسٹریٹجی جو میں شاید بہتر سمجھنا چاہ رہا ہوں, آپ ایکسپرٹس اس پہ بہتر بتا سکتے ہیں, کہ خرم شہزاد, محمد علی اسپیسیفکلی اینڈ ایون محمد عباس, دیر یوز ٹو لانگر اسپیلس. پرٹیکولرلی محمد علی اور خرم شہزاد تو ورک ہارسز ہیں, بہت لمبے اسپیلس, ہاں لمبے اسپیلس کرتے ہیں. تو مے بی ایز اے فاسٹ بولر آپ بیٹر کو سیٹ کر رہے ہوتے ہیں, 5 اوور 6 اوور 7 اوور, یو آر سیٹنگ ہم اپ. لیکن کل ہم نے یہ بھی دیکھا کہ 4 اوورس کے بعد ایک چینج ہو گیا, پھر 5 اوورس کے بعد, جو کہ کچھ ایکسپرٹس نے کہا کہ ایک بہت اچھی اسٹریٹجی تھی کہ ان کو سیٹل نہ ہونے دیں, بٹ شاید مجھے لگتا ہے کہ بولرز کو شاید موقع چاہیے تھا سیٹل ہونے کا. احمد دیکھیں تو آپ 4 اوور کے بھی دیں یا 6 کے بھی دیں, کوئی ویسٹ انڈین بالر ٹاپ, کیما روچ واز آئی تھنک دا فرسٹ ون جو 3 رن بنا کے آؤٹ ہوئے, باقی سب نے کم از کم 25 سے 30 بالیں کھیلی. سو دیر واز نو اسپیل, اور کسی بھی جگہ پہ آپ کو وہ پینیٹریشن نظر نہیں آئی جو فاسٹ بولرز ہوتے ہیں نا, کہ ایک آؤٹ کیا تو ساتھ ہی پریشر ڈال کے دوسرا تیسرا. دا ٹاپ 6 and 7 آل گاٹ ان ڈبل فگرز, آل پلیڈ 30 اور پلس بالز, اور جو کھڑے رہے. اور یہ دیٹ مینس کہ یہ بیٹسمین کی اپنی غلطیاں جس سے آؤٹ ہوئے ہیں. جب آپ کو بالیں کھیل لیں 15-16 کر لیں تو بال تھوڑا سا سیٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. سو اٹس ناٹ اے وکٹ کہ جس پہ آپ نے لائن لگا دینی ہے, بٹ ہمارے بولرز کی عباس سے تو آپ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ لائن لینتھ پہ رکھے, لیکن باقی دونوں کا کام یہ نہیں تھا. علی اور جو ہمارے تیسرے فاسٹ بولر تھے خرم شہزاد, ان کا کام وکٹیں لینا ہے, پینیٹریٹو بولنگ کرنا ہے, فاسٹ شارٹ بولنگ کریں, بیٹسمین کو پریشان رکھیں اس کو. لیکن وہ نپی تلی گیند والے چکر میں, رائٹ ناؤ دس از بیسیکلی اے ملٹری میڈیم اٹیک. انگلینڈ میں تو یہ چل سکتا ہے کیونکہ ان کی پچز اس قسم کے, لیکن وہ بھی ہیڈنگلی ہو گیا, وہ بھی چینج ہو گیا, بہت نیچر چینج ہو گئی وہاں پہ, ہیڈنگلی ہو گیا, لارڈز ہو گیا, لیکن یہ اوول والی وکٹ نہیں. لارڈز میں بھی اس دفعہ آپ نے دیکھا 5. سو یہ بولرز ادر دین عباس, کیونکہ عباس تو ایک اسپیسیفک ہے نا, لیکن سارے اسی لیول کے بولرز نہیں ہوتے. یہی تو ٹیسٹ میچ کی بیوٹی ہے کہ ورائٹی چاہیے آپ کو. یو نیڈ اے لیفٹ آرم اچھی کوالٹی کا. ہم تو وہ بھی حرکتیں کرتے ہیں نا کہ ایک زمانے میں ہمیں لیفٹ آرم کا شوق چڑھا تو ہم نے ایک ٹیسٹ میچ میں 4 لیفٹ آرم کھلا دیے تھے. بھائی یہ نہیں ہوتا. نہیں, پھر آپ ایگری کرتے ہیں یہ جو علی رضا والا پراسپیکٹ کیونکہ بہت ڈیبیٹیبل ہے. یہ تو بالکل, مطلب کیونکہ احمد بھائی نے بات کر دی تو میں اس پہ جا نہیں رہا کہ ریپلیکیشن ہو جائے گی دوبارہ, بٹ یار فاسٹ بولر ہے بھائی, لاؤ, اس میں کچھ سوچنے والی بات ہے. انجر ہو جائے گا, ابھی نہ کھلا کے بھی تو آپ نہیں کھلا رہے نا, ہی از ناٹ پلئنگ. تو اگر 10 سال بعد آپ کہیں گے اس نے 0 ٹیسٹ میچ کھیلے تو آپ کو کیا ملا؟ اس سے بہتر ہے آپ 2 میچ تو کھلاؤ کہ اب تک وہ چلا دے. ہمارے یہاں وہ جو پریزرو کرنے کا کانسیپٹ مجھے سمجھ نہیں آتا, کیونکہ بائی دا ٹائم وی برنگ ہم وہ 10 کلومیٹر کا پیس کم ہو گیا ہوتا ہے. وہی تو کہہ رہا ہوں, پریزرو کس کے لیے کر رہے ہیں؟ مطلب کو قیامت کے دن کھلانا ہے اس کو کہ یار جنت میں بڑی اچھی پچیں بنیں گی, ادھر نہ رہ جائے, مطلب آپ کھلاؤ یار. یہ آئی تھنک یہ وہی والا کانسیپٹ ہے وہ جو ابھی تک رزاق بھائی کا بھی اوور بچا ہوا ہے, وہ ابھی تک ہم نے نہیں کروایا. T20 کے فائنل وہ آئی تھنک علی رضا کو بھی بچا کے رکھے. ایز اے کوچ آپ بھی انالائز کر سکتے ہیں, آپ نے خیر دیکھا بھی ہے ان کو. اور پھر خیر ہائی پرفارمنس سینٹر میں, یا جس کو آپ کرکٹ اکیڈمی NCA کہہ دیں, کچھ بھی کہہ دیں, کچھ بھی کہہ دیں, ہر سال نام چینج ہوتا ہے. بچایا ایسے جیسے اپنے بچے کی شادی پہ اسے انہوں نے بولنگ کروانی ہے یار. نہیں, وہ آئی تھنک جیسا کہ میں نے کہا, آئی آلسو ایگری کہ اگر ہم نے ان کو بڑا اسمارٹلی یوز کرنا ہے, میں یہ نہیں کہتا کہ کھلا کے بالکل ہی ختم کر دیں, بٹ دا پوائنٹ از کہ کیونکہ ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ کا سائیکل اگلا آنا ہے, یہ تقریباً دونوں سیریز کا رزلٹس کوئی میٹر نہیں کرے گا, ہم فائنل تک تو نہیں پہنچ سکتے. تو شاید یہ بیسٹ موقع تھا جہاں وہ خود بھی رزلٹ اورینٹیڈ نہ ہوتے, شاید پریشر بھی کم ہوتا. تو تھوڑا سا یہ بہت سے لوگوں نے سلیکشن پہ بات کی. آئی تھنک سیریز سے پہلے بھی بات ہو رہی تھی, دوران سیریز بھی بات ہو رہی ہے, سیریز کے بعد بھی بات ہوگی. اور ہم نہیں کہہ رہے, بہت سارے سابق کرکٹرز اور ایکسپرٹس نے کہا ہے کہ یار علی رضا جیسا ٹیلنٹ آپ کے پاس ہے, تو کیا ریلکٹنس ہے, کس جگہ پہ ہم خوف زدہ ہیں؟ یار احمد بھائی, علی رضا اوبیسلی ہم اس کے بارے میں بات کرتے ہوئے ہیں, میں نے کوئی کلوزلی اس کو دیکھا بھی. اگر ایک اور بالر کی بات کروں جس وقت سیٹ اپ کے اندر موجود تھا, وہ تھا عبید شاہ. جب آپ نے وارم اپ میچ کھیلا, وارم اپ میچ کے اندر آپ اپنا اسکواڈ, آپ کو پتا آپ چینج کر سکتے ہو, آپ لڑکے کو باہر سے بھی بلا کے آپ اس کو بالنگ کروا سکتے ہو. تب بھی میں نے یہ کوشچن کیا تھا کہ یار آپ کے پاس اسپیڈ اسٹار ہے, اس کو پھر لے کے کیوں ساتھ گئے ہو؟ اگر آپ اس کی نیٹ کے اندر اگر آپ ردم چیک کرو, وہ بہت اچھا ردم ہے, آپ کو نظر آتا, پھر بھی آپ نے اس کو نہیں انڈک کیا. وہ obviously مینجمنٹ کا مائنڈ سیٹ ایک ہے. علی رضا کی بات کریں تو
ایک بالر ڈومیسٹک کا لڑکا جو میں علی رضا کی بات نہیں کر رہا, ایک پریمیم فاسٹ بالر کی بات کر رہا ہوں. جب میں نے بھی اس سے بات کی نا, میں نے کہا یار تم تگڑے ہو, 4 ڈے کا کرکٹر کا تم پہ ٹیگ لگ رہا ہے. علی رضا کی چلیں فار ایگزامپل لیتا ہوں کہ تم پہ 4 ڈے کا کرکٹ کا ایک ٹیگ لگ رہا ہے کہ آنے والا دی گریٹ فاسٹ بالر, جو ہمارا ایک مسئلہ ہم کر دیتے ہیں, وہ کیا تمہارا مائنڈ سیٹ, کیا فزیکلی اتنے اسٹرانگ ہو کہ تم جا کے ٹیسٹ کرکٹ کو ریپرزینٹ کر سکو؟ پہلا سوال ایسا ینگسٹر پتہ کیا آتا ہے کہ کتنے ٹیسٹ کرکٹ پاکستان سال میں کھیلتا ہے. میری یہ بات سمجھیے گا کس سینس میں کہہ رہا ہوں کہ 10 یا 12 ایوری تھنگ ٹھیک ہے, ٹیسٹ کرکٹ ہے, میں ٹیسٹ کرکٹ نہیں کھیلا یار, دل کرتا ہے ٹیسٹ کرکٹ کھیلو, لیکن باڈی اجازت نہیں دیتی, صاف بات ہے. وہاں پر میں چوز آؤٹ کیا کرتا ہوں اسٹیج کے اندر کہ یار میں نے اپنے آپ کو پوری دنیا کے اندر, میں نے لائم لائٹ میں رہنا, T20 کرکٹ کو میں ذرا فوکس رکھوں کیونکہ وہ ہر جگہ کھیلی جاتی ہے. جب سیالکوٹ ریجن کے لیے اس نے آؤٹ کیے, سیالکوٹ کو اس نے میچ جتوایا, کتنے دن بات ہوئی, 2 دن ہوئی, 3 دن ہوئی, 4 دن ہوئی, سیریس بات کرو. اس کے بعد پھر وہ لائم لائٹ سے ہٹ گیا کیونکہ آپ نے اگلا ٹیسٹ میچ جا کے پاکستان نے 5 سے 6 مہینے کے بعد کھیلنا تھا. اس 5-6 مہینے کے اندر وہ اپنے آپ کو نہیں اپنا کنزیوم کرے گا کہ یار میں ٹیسٹ کرکٹ کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے, کیونکہ بیچ میں کرکٹ بہت ہے. یہ جو مسئلہ ہے نا ہمارا, جو ہم بار بار بات کرتے ہیں کہ آپ کو 2 ٹیمز کو سیپریٹ کرنا پڑے گا, ان 2 ٹیمز کو سیپریٹ کرنے کے لیے میں عباس بھائی کی بات کوٹ کروں گا. آئی سی سی کا انہوں نے تو کہہ دیا نا کہ آئی سی سی کو زیادہ ٹیسٹ میچز پاکستان کو دینے چاہیے. اٹس ناٹ دی آئی سی سی. آپ کا جو انٹرنیشنل کرکٹ جو بیٹھا ہوا اپنا ڈپارٹمنٹ ہے جس میں شان مسعود کی بات ہوتی تھی, ان کا کام ہے کتنی کنورزیشن آپ کرتے ہو, کتنے ٹیسٹ میچز کھیلتے ہو. آپ سینا کنڈیشنز کی بات کرتے ہو, مجھے دکھ کیا ہوتا ہے کہ اللہ کرے آپ ٹیسٹ میچ جیت جاؤ. یہ ٹف کنڈیشنز ہیں, یہ آپ کا پیس بیٹری کا بیک ٹیسٹ ہوتی ہے. انگلینڈ میں اتنی بیک اپ کی ٹیسٹ نہیں ہوتی ایز اے فاسٹ بالر, آپ جیت جاتے ہو ٹیسٹ سیریز. مجھے بتاؤ نا کہ آپ کہتے ہو کہ ہم نے آنے والے فیوچر کو تیار کرنا ہے, لڑکوں کو تیار کرنا ہے. آپ نے کتنے ٹیسٹ میچ آسٹریلیا کے اندر ابھی جا کے کھیلنے ریسنٹلی, یا ساؤتھ افریقہ میں کھیلنے ہیں. آپ نے انگلینڈ میں بھی جا کے 2 ٹیسٹ میچ کی سیریز کھیلنی ہے, 5-6 کی ٹیسٹ میچ کب ہم کھیلیں گے جب ہم اتنا سیریس ہو رہے ہیں کہ یار ہم نے فائنانسز بھی بڑھا دیے, سارا کچھ کر دیا. مجھے تو خیر یاد بھی نہیں لاسٹ ٹائم 5 کی, مجھے لٹرلی مجھے بھی یاد نہیں رہتا کہ آپ نے کب 5 ٹیسٹ میچ کے کھیلے ہوں گے. ایک پیس بیٹری کی بات میں کرنا چاہوں, بیٹھ کے ٹی وی کے اوپر, میں بھی فارمر کرکٹرز کے ساتھ شو کرتا ہوں, لیجنڈز ہیں, سارا کچھ ہے. بہت آسان ہوتا ہے ایک بات کرنا کہ مجھے احمد نواز کو دے دو, ایگزامپل دے رہا ہوں 18-19 سال کا, جی میں اس کے اوپر کام کر کے نا اس کی پیس کو 7 گنا بڑھا دوں گا. شاید حماد بھائی مجھ سے ایگری کریں اس چیز پہ. جو ایک ٹیرر ہوئے کوئک فاسٹ بالر ہے وہ گاڈ گفٹڈ اس کا جسم ہے, آپ اس کی پیس 2-3 اپنا مائل بڑھا سکتے ہو, 7-8 مائل نہیں بڑھا سکتے. میں ایگزامپل آپ کو سب سے بڑا عرفان کا دوں گا, جو پیس بیٹری جو لمبا فاسٹ بالر تھا, میں نے اس کے خلاف وہ یو ای کے اندر ڈومیسٹک کرکٹ کھیل رہا تھا رمضان T20 ٹورنامنٹ کی, اور مجھے اس وقت قسم سے کسی کو پتہ نہیں تھا کون ہے. ہم نے ایسے ہی پوچھ لیا, ہم نے کہا آپ کون ہے, انہوں نے کہا بھائی میں تو اپنا پاکستان کے لیے میرا نام آ رہا ہے. اس وقت اس کی پیس تھی 131-132. خرم خان کپتان تھا ECB بلوز کا اور یو ای کا بھی رہا ہے. میں نان اسٹرائکر اینڈ پہ تھا, مجھے یاد ہے اس وقت اس کی پیس اتنی ڈسٹرب نہیں کرتی تھی, اس کی صرف ڈسٹرب کرتی تھی آپ کو ہائٹ. اس کے بعد آپ اکیڈمی لے کے, عاقب جاوید ان کو لے کے گئے تھے اکیڈمی. وہاں پر عاقب بھائی نے کہا جی اپنا ان کو 2 ہفتے کے اندر فٹ کرنا ہے, کیمپ کے لیے ان کی فٹنس پہ کام کرو. اس نے فزیکل فٹنس پہ کام کیا, جم پہ کام کیا, سارا کیا. پیس ان کی بڑی 3 سے 4 مائلز پر آور. یہ بیٹھ کے کہہ دینا نا کہ مجھے پلیئر دو, میں اس لڑکے کو 150 پہ ٹچ کروا دوں گا, میں چیلنج کرتا ہوں, نہیں ہوتا سر. گاڈ گفٹڈ جسم ہے. 150 کے فاسٹ بالر وہ نیچرل پرون فاسٹ بالر ہوتا ہے. آپ ایک میڈیم پیسر کو اس پہ ٹچ کرنا, یہ صرف ایک بات کرنے کی ضرورت ہے. آئی تھنک مسئلہ یہ کہ اول تو آتا نہیں ہے, اور اگر غلطی سے آ بھی جائے تو پھر ہمیں وہ یوز نہیں کرنا آتا نا. ہم ماضی میں بھی دیکھ چکے ہیں کہ ہمارے وہ جو کہاں پہ شروع ہوا تھا پیس, اور وہ آئی تھنک اگر اس کا ڈیٹا انالیسس کا ایک چارٹ بنایا جائے, وہ کہاں سوری بات کر رہا ہوں, سب سے بڑا جو مسئلہ ہے نا, میں نے آپ کو پہلے بھی اس نے بات کی کہ لیگ ٹیمز کے ساتھ کام کرتے ہیں. آئی ایم ٹوٹلی اگینسٹ اے کلچر آف کہ آپ یہ جو کرتے ہو نا کہ آؤ جی سلیکشن کے لیے جی ہم نے نیٹ ایک لگانا ہے. ایک میچ کا بالر اور پلیئر ڈفرنٹ ایز کمپیئر ٹو نیٹ کا بالر, کیونکہ جب آپ جس سلیکشن کے لیے آپ نیٹ لگاتے ہو, کیا پتا میرا دن نہ ہو, سیدھی بات ہے اٹس اے ڈے گیم, میں پرفارم نہ کروں اور آپ کو جی سائڈ پہ کروں, کیونکہ میچ کے انالیسس تو میرے پاس ہوں گے کوئی نہیں کہ اس کی پرفارمنس کیا ہے. آپ فاسٹ بالر کی بات کرتے ہو, سب سے بڑی مار فاسٹ بالر کو پڑتی ہے 14 سال 13 سال کی عمر میں. وہ تیز ہوگا اس کا آرم, میں ہی جا کے کٹ کر دوں گا, یار تیز نہ گیند کروا, ویریشن لے کے بیچ میں آپ وہیں اس کا مائنڈ سیٹ کل کر دیتے ہو. بہت سے ایسے بالرز ہیں 1992 کے اندر, وسیم اکرم والا کیا تھا معاملہ, تیز کروا, جتنی تیز کروا سکتا ہے. آپ کو فائدہ ہوا نا اس چیز کا, بالکل. ایک مائنڈ سیٹ کل نہیں آپ کرتے ہو. آئی کمپلیٹلی ایگری, بٹ آئی تھنک جو آپ بات کریں, ہمارا تو خیر پورا ٹرائل سسٹم ہی یوتھ کرکٹ کا اس پہ بیسڈ ہوتا ہے کہ ہاں اچھی 2 شاٹیں مار دی, اس کو بلا لو, جس نے روک لیا وہ خیر وہ اٹس اندر اسٹوری, آئی لیو اٹ ٹو دیٹ. بٹ کیونکہ ہم یہ بات کریں, آئی جسٹ ٹیک سم کوئک کامنٹس, میچ کے اوپر بھی واپس آئیں گے کہ کیا حکمت عملی اب ہمیں پہلے سیشن میں اپنانی پڑے گی. بٹ بفور دیٹ احمد بھائی جسٹ اے کوئک ورڈ, کیونکہ اب یہ آل فارمیٹس اور یہ ہمارے یہاں نا ابھی آج کل نیا ٹرینڈ دوبارہ سے شروع ہو گیا, دوبارہ سے آیا کہ یار ٹیمیں سیپریٹ کرنی ہے, فارمیٹ
فارمیٹ سپریٹ کرنے ہیں. ایک پہلے بھی آیا تھا, ہم نے کیا بھی تھا, پھر واپس کلیکٹیو ہو گئے, پھر ہم نے کر دیا, تو ہم وہ ایکسپیریمنٹ کر ہی رہے ہیں, ہم ایکسپیریمنٹ سے نہیں نکلے. بٹ میری آئی واز ٹاکنگ ٹو اے بنگلہ دیشی جرنلسٹ کل, اور بڑی ڈیٹیل میں ہم نے گفتگو کی ناہید رانا کی انجری کو لے کے. تو میں آئی واز آف دی اوپینین کہ آپ کو زمبابوے کے خلاف نہیں کھلانا چاہیے تھا, ان کو پرزرو کر لیتے. انہوں نے کہا نہیں, زمبابوے کے خلاف ہماری بڑی میزریبل پرفارمنس رہی تھی, تو اس لیے ہم نے ٹیسٹ نہیں کھلایا, اس کو لمیٹڈ اوورز میں ہم نے اسمارٹلی یوز کیا. تو وین آئی آسک دیم کہ جی ابھی کیا سچویشن ہے, کہاں, کیونکہ ہمارے یہاں پر نا وہ ہم بہت زیادہ ایگریسولی بات کرتے ہیں, تو انہوں نے کہا نہیں ایسا نہیں ہے, مینجمنٹ نے بورڈ کو کنوے کیا تھا کہ ہم نے ساری انجری مانیٹر کی ہے, اٹس اے سائڈ نگل, اس کی نوعیت اتنی سیریس نہیں ہے, لیکن پھر بھی, اور یہ انجری ان کو نہ, اگر وہ نہ کھیل رہے ہوتے تب بھی ہو سکتی تھی, ایسی انجری ہے, تو ہم اس کو مانیٹر کریں گے, بٹ فار دا ٹائم بینگ ہم ان کو نہیں یوز کریں. تو جب میں نے فارمیٹس کی بات کی تو انہوں نے کہا کہ ناہید رانا نے بورڈ کو خود کنوے کیا ہے کہ میں تینوں فارمیٹس کھیلنا چاہتا ہوں. تو اب بات پھر وہی ہے کہ ہم تو بڑے آرام سے کہہ رہے ہیں کہ نہیں یار فارمیٹ سیپریٹ کر دو, پیس ڈراپ ہو جائے گا. وہ بھی تو ایک نوجوان ہے, وہ بھی اتنے سال کا ہی ہے, کلچرل ڈائنامکس بھی ہمارے والے ہیں, کوئی فرق نہیں ہے, وہ ہی از پلینگ 3 فارمیٹس, بٹ ہم یہاں پہ بہت ایزیلی کہہ رہے ہیں کہ نہیں سیگریگیٹ کر. اس کا آنسر یہی ہے کہ کیا پلیئر ڈیسائیڈ کرے گا یا بورڈ ڈیسائیڈ کرے گا. دیکھیں اگر آپ پلیئر سے ڈکٹیٹ ہوں گے تو پھر تو آپ کی کرکٹ ایزی رہے. جب ہم کہہ رہے ہیں کہ روٹ کاز کیا آج کل کی, اگر ہم کرکٹ کی ڈیکلائن کریں تو ساری دنیا اس پہ ایگری کرتی ہے کہ T20 کرکٹ بے شک آپ کو مارکیٹنگ کے پوائنٹ آف ویو سے, گلوبلائز کرنے کے پوائنٹ آف ویو سے صحیح اقدام نظر آئے گا, لیکن کوالٹی آف کرکٹ جب ہم دیکھتے ہیں تو T20 از ون آف دا ریزن کہ جہاں بالر کے پاس کوئی مارجن نہیں ہے اور بیٹسمین کے پاس ایسی آئیڈیل کنڈیشن ہے کہ کوئی 10ویں نمبر کا بیٹسمین بھی جا کے آپ کو 50 کر کے آ جاتا ہے اگر اس کو نمبر آف بال زیادہ مل جائے. تو پاکستان کا یا دنیا بھر کی کرکٹ کا, آسٹریلیا نے بڑی جلدی فیصلہ کر لیا کہ ان کے کون سے پلیئر ٹیسٹ کھیلیں گے ون ڈے اور کون سے T20 کھیلیں گے. ہمارے پلیئر کب یہ مانیں گے کہ یار ایک تو فائنینشیل ایشو آ جاتا ہے, ہمیں پتہ ہے کہ وہ تینوں فارمیٹ اس لیے کھیلنا چاہتے ہیں کہ ارننگ بہت زیادہ ہے, تو اس پہ کمپرومائز نہیں کرتے. پھر وہی والی بات کہ کیا بورڈ ڈیسائیڈ کرے گا یا پلیئر ڈیسائیڈ کرے گا. بورڈ پلیئر کو کہہ دے کہ ہم آپ کو کنسیڈر کریں گے, جیسا ابھی آپ نے کہا کہ ہم 4 ڈے کرکٹ کھیلیں گے تو آپ ٹیسٹ کے لیے کنسیڈر کریں گے. تو اسی طرح آپ آئیڈینٹیفائی کر لیں کہ یہ پلیئر ٹیسٹ اور ون ڈے کا مٹیریل ہے اور یہ T20 کا ہے. چلیں T20 میں کرکٹ ہمیں نہیں نظر آتی ہے, آپ کو کچھ بیس بال نظر آتا ہے تو وہاں پہ اس کو کمپرومائز کیا جا سکتا ہے, لیکن جب کوالٹی آف کرکٹ کی بات آ جاتی ہے تو ہمیں کوالٹی پلیئرز چاہیے اور ان کے فائنینشیل گینز جو ہیں وہ ہم اس کو سیف گارڈ کریں گے کہ آپ بے فکر ہو جائیں. ٹھیک ہے آپ کو نظر آتا ہے کہ آپ T20 کھیلیں گے, آپ کی ارننگ زیادہ ہو جاتی ہے, تو بورڈ کو کہیں نہ کہیں یہ رول پلے کرنا پڑے گا. یہ پہلی بار ہسٹری میں کہ آپ $22,000 کی بات کریں جو 6.1 ملین بنتا ہے ایک ٹیسٹ کرکٹر کو. اس سے پہلے تو آئی تھنک سوچا بھی نہیں ہوگا ٹیسٹ کرکٹر نے میں اتنے پیسے کماؤں گا. ایبسولوٹلی. اب اس ٹیسٹ میچ کی بات کریں, میرے خیال سے ویسٹ انڈیز کا اپر ہینڈ ہے. اب آج اگر 50 رنز بھی اور کر لیں, 200 رنز سائیکلوجیکل اس پچ پہ پاکستان جس طرح کرمبل ہوتا ہے, وکٹس گرتی ہیں, ضروری نہیں ہے کہ ہمیں اسٹارٹ اچھا ملے. لیٹ سے آپ کی 4 یا 5 وکٹیں 50 کے اندر گر جائیں جس طرح ان کی گری ہیں, تو کیا ہمارے جو مڈل آرڈر ہے اور لوور مڈل آرڈر ہے وہ ریزسٹ کر پائے گا؟ تو آپ 150 کے اندر بھی یا 120 پہ بھی آؤٹ ہو سکتے ہیں. اب ان کو ریسٹرکٹ کرنا, عباس کتنے اوور کر سکتا ہے ایک ٹینڈم میں, اور ان کا سپورٹ کون دیکھیں کہ رنز کو روکنا بھی ہے, 7 وکٹ بھی لینی ہے. تو اسٹریٹجی یہ ہونی چاہیے اس وقت کہ عباس کو, کیونکہ ان کا اسٹیمنا اچھا ہے, وہ ایک اینڈ سے بال کرتے رہیں, دوسرے اینڈ سے آپ محمد علی کو اور خرم شہزاد کو یوز کریں, وکٹ آپ کو لینی ہے. ابھی تو سوال یہ جوزف کو روکنا کیسے, چل کے چھکے مارے, 3 چھکے مار چکے. دیکھیں جب اتنی زیادہ کوئی شاٹس کھیلے گا تو وہ ایک بھی بال ہوتی ہے جس پہ وہ آؤٹ ہو جائے گا. تو وہ اب آپ کے ٹیمپرمنٹ کے اوپر بھی ہے کہ آپ اگر فیلڈ آپ نے کھول دی کہ آپ نے اس کے رنز روکنے ہیں. نہیں, وہ ہماری ہسٹری, ہم ذرا ٹیل سے تھوڑے 50-60 رنز مرلی دھرن سے ہم رنز کھا لیتے تھے, وہ اب جب گریٹ وسیم اور وقار ہوتے تھے تو ان سے کھا لیتے. لیکن ایگریسو بالنگ کہاں آ جاتی ہے؟ دیکھیں آپ کو نظر آیا کسی بالر نے کہ باؤنسر کرتا ہوا نظر آیا, ٹیل کو اگر آپ چیک کرنا ہے, تھوڑا ڈرانا ہے, بیک شارٹ لیگ کھڑا کر کے, تو لائن ذرا فیلڈ اوپر لیں, 2-4 چوکے لگ جائیں گے, لیکن آپ کو چیک ہو جائے گا کہ یار میں نے یہ اٹیمپٹ کر لیا تھا, یہ ٹرائی کر لیا تھا, کل کو یہ تو نہ ہو کہ یار یہ کر لیتے تو یہ آپ کا حل تھا, آپ نہیں کر پائے. بالکل. اب جتنا جلدی ان کو ریسٹرکٹ کر لیں گے, اور پاکستان کی بیٹنگ دیکھیں, کسی ایک پلیئر کو T20 انداز میں کھیلنا پڑے گا, جس طرح شان مسعود ہیں, کہ وہ اپنے انداز میں کھیلیں. اگر وہ کلک کر جائیں گے تو میچ سیکیور ہو جائے گا, آپ پہ پریشر کم ہو جائے گا. جیسے اگر ٹارگٹ آپ کا 200 کا ہے, وہ 100 کا بیریئر کراس کریں گے, 150 کراس کریں گے تو ریلیکس ہونا شروع کر دیں گے. لیکن اگر شروع میں ہی جلدی وکٹیں گر جائیں, آپ کہیں گے نہیں جی اس پچ پہ تو بڑا مشکل ہے, ہمیں دوسرے انداز سے کھیلنا پڑے گا, اننگ گرافٹ کرنی پڑے گی, وہ نہیں ہو سکتا. آئی تھنک بہت اچھی بات کی آپ نے رضوان, آپ کو ول گیو یو کنکلوڈنگ آرگومنٹس. دا فیکٹ از کہ ابھی 155 رنز ہو چکے ہیں, اگر وہ 50 نہ بھی کریں تو 155 بھی از کوائٹ سم اسکور. لیکن آئی تھنک احمد بھائی صحیح کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ نہیں ایکسپیکٹ کر سکتے کہ یو کین اسٹے دیئر
دی انٹائر 1.5 day اگر تو اتنا مل جاتا ہے اور آپ ان کی بولنگ کے خلاف اتنا سروائیو کر جائیں گے, رنز آپ کو کرنے پڑیں گے, سمپل سی بات. نہیں, جو اچھی بات ہے نا وہ شان مسعود کی ایک یہ بڑی کوالٹی ہے کہ وہ ٹیسٹ میچ میں T20 سٹائل میں کھیلتے ہیں, ون ڈے میں وہ ٹیسٹ میچ سٹائل میں کھیلتے ہیں, اور T20 میں وہ ون ڈے سٹائل میں کھیلتے ہیں, تو دیٹ از آلویز دیئر اینڈ ہی از ایبسولوٹلی رائٹ. لیٹ ہم پلے T20. تو ہی شوڈ بی ڈوئنگ دیٹ, کیونکہ 150 کا ٹارگیٹ یہ ٹک ٹک کر کے تو نہیں ہو سکتا, اس میں تو آپ کا بالکل ایک دم ہی لائن لگ جانی ہے. میں صرف اس پہ ایک اپنا دینا چاہوں گا کہ جو ہم بات کرتے ہیں نا کہ ٹیمیں سیپریٹ کرنے کی, سر یہ بورڈ کا ڈیسیجن ہونا چاہیے. آپ نے ابھی تک دیکھیں سب سے بڑا پرابلم کیا آپ کا جو ٹیسٹ میں آپ نہیں کر رہے, پچھلے 5 سال میں بابر اعظم اور شاہین افریدی نے کتنے فرسٹ کلاس میچ کھیلے؟ میرا خیال ہے بابر اعظم نے 1-2 سے زیادہ نہیں کھیلے, شاہین افریدی نے بھی. بابر کے اگر 50-60 ٹیسٹ میچ ہوئے ہیں تو اس میں سے 25-30 اس کے فرسٹ کلاس میچز ہیں. گیم آپ کی ڈیولپ فرسٹ کلاس میچز سے ہوتی ہے. اور یہ فٹ بال کا ورلڈ کپ دیکھیں نا, میرا تو دین مانی چینج ہو گیا. جو ہم کہتے رہتے ہیں نا پاکستان میں بڑا ٹیلنٹ, یار وی آر the 5th biggest population in the world. کیراکو کی ٹیم 5.5 لاکھ کی آبادی نے ورلڈ کپ کے لیے کوالیفائی کر دیا فار فٹ بال, جو کہ ایک گلوبل گیم ہے. سوری کیپ ورڈے کی 1.5 لاکھ کی آبادی نے, اور سوری کیپ ورڈے کی 5.5 لاکھ کی آبادی, اور اٹ وینٹ ٹو راؤنڈ آف 32. اور کیراکو کی جو ہے ان کی پاپولیشن 1.5 لاکھ کی پاپولیشن ہے. اس میں سے آپ بندے نکالیں, عورتیں نکالیں, تو میں خیال ہے کوئی 70,000 بچتے ہیں. اس میں سے اوور 35 نکال دیں, انڈر 18 نکال دیں, تو یار 25-30 ہزار میں انہوں نے سر دے کوالیفائڈ فار دا ورلڈ کپ. ہم تو جاتے ہی نہیں آگے. سو کرکٹ میں تو سر اس پاپولیشن اور جو ٹیلنٹ, اور پاکستان صرف ایک گیم کھیلتا ہے, پاکستان, انڈیا اور سری لنکا, تو آپ کا ہر ورلڈ کپ کے ٹیسٹ چیمپئن شپ, T20 ون ڈے کے سیمی فائنل میں پاکستان, انڈیا, سری لنکا, بنگلہ دیش ہی ہونے چاہیے. آسٹریلیا, انگلینڈ جنہوں نے باقی گیمیں بھی کھیلی, ان کا کوئی رائٹ نہیں ہے یہاں آنے کا. اور اگر ہم نہیں پہنچتے اور ہم لاسٹ پہ اس پہ ہیں, تو پھر یہ کوئی نہ مجھے کہے کہ جو بڑا ٹیلنٹ, کہاں ہے ٹیلنٹ یار؟ I think وہ کنسسٹنسی کے اوپر ماڈل کے خاص اس کو صحیح استعمال نہیں کیا جا رہا. نہیں ہے نا, اس کا مطلب ہے نہیں جو رن کر رہے ہیں ان کا قصور ہے. سر دیکھیں وسیم اکرم اگر آئیڈینٹیفائی ہوا, جاوید میاں اگر آئیڈینٹیفائی ہوا, ظہیر عباس بھی نکلا, تو وہ اگر کوئی کھیلنے والا ہے وہ نظر آ جاتا ہے. آپ اس کو روک نہیں سکتے. I think the یونس system خان won't بھی stop آپ کو it. سسٹم میں آیا, محمد یوسف بھی آپ کو نظر آیا, سعید انور بھی آیا. But definitely thank you very much. بہت شکریہ رضوان آپ کا, احمد بھائی آپ کا, ویسے thank you very much for joining us. یہی تھا آج کا پروگرام Sports 360. مجھے اور ہماری ٹیم کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.